सूरह कुरैश। सूरह कुरैश का तारुफ, मकाम नुजूल। सूरह कुरैश ज्यादा सही कौल के मुताबिक मक्किया है। आयात, कलिमात और हुरूफ की तादाद। इस सूरत में 1 रुकू, 4 आयतें, 17 कलमे और 73 हुरूफ हैं। कुरैश नाम रखने की वजह, कुरैश एक कबीले का नाम है और इस सूरत की पहली आयत में यह लफ्ज मौजूद है। इस मुनासिबत से इसे सूरह कुरैश कहा जाता है। सूरह कुरैश के मज़ामीन इस सूरत में बयान किया गया कि अल्लाह ताला ने कुरैश को तिजारत के लिए हर साल में 2 सफर करने की तरफ रगबत दिलाई और इनकी मोहब्बत उनके दिल में डाल दी। इसलिए उन्हें चाहिए कि बुतों की बजाय उस रब ताला की इबादत करें जिसने इन्हें भूख में खाना दिया और इन्हें कई किस्म के खौफ से अमन अता किया। सूरह फील के साथ मुनासबत, सूरह कुरैश की अपने से माकबल सूरत फील के साथ मुनासबत यह है, दोनों सूरतों में अल्लाह ताला ने अहले मक्का को अपनी नेमतें याद दिलाई हैं। चुनाचे सूरह फील में यह नेमत याद दिलाई कि अल्लाह ताला ने उनके दुश्मन अबरहा को हलाक किया जो काबा-ए मुअज्जमा को गिराने आया था, और सूरह कुरैश में यह नेमत याद दिलाई कि अल्लाह ताला ने उनमें तिजारत करने की रगबत पैदा फरमाई और सर्दी गर्मी के मौसम में उन्हें दूसरे शहरों में तिजारत के लिए सफर करने पर तैयार किया। कुरैश को मानूस करने की वजह से, इन्हें सर्दी और गर्मी दोनों के सफर से मानूस करने की वजह से, तो इन्हें इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए जिसने इन्हें भूख में खाना दिया और इन्हें खौफ से अमन बख्शा। कि अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार हैं। इनमें से एक जाहिरी नेमत यह है कि उसने कुरैश को हर साल में 2 सफरों की तरफ रगबत दिलाई और उनकी मोहब्बत उनके दिल में डाली। चुनाचे कुरैश तिजारत के लिए सर्दी के मौसम में यमन का और गर्मी के मौसम में शाम का सफर करते थे और हर जगह के लोग इन्हें अहले हरम कहते थे और उनकी इज्जत और हुर्मत करते थे। ये अमन के साथ तिजारतें करते, इन तिजारतों से फायदे उठाते और मक्का मुकर्रमा जहां न खेती है और न माश के असबाब, वहां रिहाइश रखने के लिए मुसलसल सरमाया पहुंचाते। उन पर अल्लाह ताला की ये नेमत जाहिर है और ये लोग इससे फायदा उठाते हैं, तो इन्हें चाहिए कि वो इस नेमत का शुक्र अदा करते हुए काबा-ए मुअज्जमा के रब की इबादत करें जिसने इन्हें इन सफरों के जरिए भूख की उस हालत में खाना दिया जिसमें वो उन सफरों से पहले अपने वतन में खेती न होने के बाइस मुब्तला थे और उन्हें हरम शरीफ के सबब और मक्का वाले होने की वजह से खौफ से अमन बख्शा कि कोई उनके साथ मुजाहमत नहीं करता। हालांकि उनके अतराफ और कुर्ब जवार में कत्ल और गारतगिरी होती रहती है, काफिले लुटते हैं और मुसाफिर मारे जाते हैं। बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि खौफ से अमन बख्शने से मुराद ये है कि इन्हें जुजाम के मर्ज से अमन दिया कि इनके शहर में इन्हें जुजाम का मर्ज ना होगा, और बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इससे मुराद ये है कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकत से उन्हें अजीम खौफ से अमान अता फरमाई। कुरैश का तारुफ, कुरैश उस कबीले का नाम है जिसमें सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका हुई। उस कबीले के इस नाम की मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई हैं। उनमें से एक ये है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में से एक बाकमाल हस्ती फहर बिन मालिक हैं। उनका लक़ब कुरैश है और उनकी औलाद कुरैशी या कुरैश कहलाती है। फहर बिन मालिक कुरैश इसलिए कहलाते हैं कि कुरैश एक समुंदरी जानवर का नाम है जो बहुत ही ताकतवर होता है और वो समंदरी जानवरों को खा डालता है। ये जानवर तमाम जानवरों पर हमेशा गालिब ही रहता है, कभी मगलूब नहीं होता। और चूंकि फहर बिन मालिक अपनी शुजाअत और खुदादाद ताकत की बिना पर अरब के तमाम कबाइल पर गालिब थे, इसलिए तमाम अरब वाले उनको कुरैश के लक़ब से पुकारने लगे। कुरैश के बारे में अहादीस, यहाँ कुरैश से मुतालिक 3 अहादीस समाअत फरमाइए। नंबर 1, हजरत वासिला बिन अस्का रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से कनाना को चुन लिया और कनाना से कुरैश को चुन लिया और कुरैश में से बनु हाशिम को चुन लिया और बनु हाशिम में से मुझे चुन लिया। नंबर 2, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बुखारी शरीफ की हदीस है। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग इस मामलाए हुक्मरानी में कुरैश के ताबे हैं कि मुसलमान उनके मुसलमानों के और काफिर उनके काफिरों के ताबे हैं। नंबर 3, हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बुखारी शरीफ की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खिलाफत कुरैश में रहेगी जब तक ये दीन के मुहाफिज रहें और जो कोई उनसे अदावत रखेगा उसे अल्लाह ताला औंधे मुंह गिराएगा। सूरह कुरैश की आयत नंबर 3 से हासिल होने वाली मालूमात। इस आयत से चंद बातें मालूम हुई। नंबर 1,
کفار بھی شرعی عبادات کے مکلف ہیں کہ ایمان لائیں اور عبادت کریں۔ نمبر 2، کفر کی حالت میں کوئی نیکی صحیح عبادت نہیں، کیونکہ کفار مکہ طواف، حج، عمرہ اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مگر انہیں کل عدم قرار دیا گیا۔ نمبر 3، کعبہ معظمہ عظمت و جلال والے رب تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر ادنا و اعلیٰ کا رب ہے، لیکن اس کی ربوبیت کو اس کی اعلیٰ مخلوق کی طرف منسوب کرنا چاہیے، جیسے یوں کہنا چاہیے: اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب، اے کعبہ معظمہ کے رب۔ لوگوں کو سہولت دینا اور معاشرے میں امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیح اور خصوصیت ہے۔ آیت نمبر 4 میں بھوک کی حالت میں کھانا دیے جانے اور خوف کی حالت میں امن دیے جانے کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ بھوک اور خوف دو ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں گناہوں اور بدکاریوں کی تعداد میں اضافہ کرنے، جرائم کی شرح بڑھانے، بے امنی اور بدسکونی پھیلانے میں انتہائی اہم اور مرکزی کردار ادا کرتی ہے، جبکہ بھوک کا ختم ہونا اور خوف کا دور ہو جانا معاشرے میں پاکیزہ ماحول اور امن و امان کی فضا قائم کرنے میں بہت بڑے معاون ہیں۔ اسے دوسرے انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں لوگوں کو سہولیات دی جاتی ہیں اور ان کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے خاطر خواہ انتظامات ہوتے ہیں، وہاں گناہوں اور بدکاریوں کی شرح کم ہوگی، اور جہاں امن و امان قائم ہے وہاں جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی اور لوگ پرسکون زندگی بسر کریں گے۔ اگر موجودہ دور میں عالمی سطح پر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ چیز واضح ہوگی کہ ان میں زنا، چوری، ڈاکے، لوٹ مار، چھینا جھپٹی، قتل و غارت گری، بے امنی، بدسکونی، بے چینی اور ان کے علاوہ طرح طرح کے جرموں، گناہوں اور خوفوں کے عام ہونے کا بنیادی سبب بھوک ختم کرنے کے قابل قدر ذرائع کا نہ ہونا، زندگی گزارنے کے لیے بنیادی سہولیات سے محروم ہونا اور امن و امان قائم کرنے کے لیے ضروری انتظامات کا نہ ہونا ہے۔ اور دین اسلام کے احکامات اور تعلیمات پر نظر کی جائے تو یہ حقیقت روشن دن سے زیادہ صاف نظر آئے گی۔ لوگوں کی بھوک کو ختم کرنا، انہیں سہولیات فراہم کرنا، پاکیزہ معاشرے کا قیام اور امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیحات اور خصوصیات میں سے ہے۔ جیسے دین اسلام میں مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی اور بعض اعمال پر صدقات دینے کا حکم دیا گیا، اور ان کا حقدار ان لوگوں کو ٹھہرایا گیا جو انتہائی ضرورت مند ہیں اور فقیری و مسکینی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ ان کی ضرورت پوری ہونے اور فقر و مسکینی دور ہونے کا باقاعدہ انتظام ہو۔ اگر آج بھی لوگ دین اسلام کے احکام پر صحیح طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کر لیں تو یہ دنیا میں بھی زندگی کی بنیادی اور ضروری سہولیات پالیں گے، پاکیزہ اور پرامن معاشرے میں زندگی بسر کرنے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آخرت میں بھی چین، سکون، راحتوں، نعمتوں اور آسائشوں میں ہمیشہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے احکام اور اس کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِ السَّلَامِ۔ آقا فرماتے ہیں زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ امتی کا سلام بارگاہ رسالت میں پہنچاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو عام دنوں کی بات ہے۔ جمعے کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جمعے کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹلی ہمارا درود سماعت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی پیاری باتیں، قرآن کے پیارے احکام، قرآن جو کہ ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے ہی کچھ بات کیا کریں، کچھ آیتوں کو سمجھا کریں اور اللہ کے پیغام کو سمجھا کریں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے، راہ ہدایت بھی ہے، گائیڈ لائن بھی ہے، اور وہ باتیں جو ہم اپنی عقل سے، اپنے
یوں سمجھیے کہ جو اسباب ہیں اس سے جہاں تک رسائی نہیں ہوتی، قرآن اس سے آگے کی رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اب بعض اوقات قرآن کی کچھ باتیں ہیں جو اگر لوگ عقل سے چیک کرتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیں ہماری عقل محدود ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہو، اس کو آپ ڈاکٹروں کی کتاب پکڑا دیں، MBBS کی بک پکڑا دیں تو اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی عقل اس کتاب کے متعلق نہیں ہے۔ قرآن سمجھنا، اس کو بیان کرنا، یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک جب بھی پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر عاشقان رسول جو علماء ہیں ان کی تفسیر اور بڑے بڑے ائمہ کے اقوال سے سمجھنا ہوگا۔ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور قرآن کو موجودہ معاملات سے جب کمپیئر کرنے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ جیسے مثنوی شریف میں ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور اس نے سورہ ملک کی تلاوت سنی، اور سورہ ملک کی جب آخری آیت اس نے سنی، ہم نے کئی بار سنی ہوگی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کئی باری آیت سنی۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے؟ یہ آیت کریمہ سن کر وہ فلسفی تکبر اور غرور میں کہنے لگا اس میں کیا بڑی بات ہے، اگر اللہ پانی کو دھسا دے گا تو ہمارے پاس تو بڑی بڑی ڈرل مشینیں ہیں، بڑے بڑے آلات ہیں، ہم پانی کو نکال لیں گے، ہیں یہ تو جناب ہمارے اختیار میں ہے، اللہ فرماتا کون ہے جو نکالے، ہم نکالیں گے۔ اب اس نے قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اچھا اب کیا ہوا، رات کو وہ فلسفی سویا تو اس کے خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا طاقتور شخص آیا، اس نے اس فلسفی کے منہ پر ایک زوردار چانٹا مارا۔ جب چانٹا مارا تو اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئیں، اور ہماری آنکھوں میں نور کا ایک ایک قطرہ ہوتا ہے، دونوں آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، پانی، آنکھوں کا پانی جس کو اب کہا جاتا ہے، وہ قطرے زمین پر گر کر خشک ہو گئے۔ خواب میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ خواب میں آنے والے شخص نے کہا کہ اے بدنصیب، اگر تو واقعی کدال اور پھاوڑے اور سائنسی آلات سے زمین میں گیا ہوا پانی نکال سکتا ہے تو اپنی ان دونوں آنکھوں سے نکلے ہوئے جو قطرے اس کو پانی کو نکال کے دکھا۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں پھوٹی ہوئی تھی، آنکھوں میں بہت درد تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اور اس کا وہ جو سارا نشہ تھا، سارا غرور تھا، وہ بھی اتر چکا تھا کہ ہر چیز اپنے دماغ سے فیصلہ نہیں کی جاتی، اللہ کے احکام ہیں تو ہمارا کام اس پر عمل کرنا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اسے فالو کرنا ہے۔ قرآن میں ایسے ایسے خزانے ہیں، تو قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی ہمیں جو ہے برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ معاذ اللہ اس کو ڈیبیٹ میں، یعنی اس کو اگینسٹ میں اس کے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ایمان لانا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ہمیں اللہ کریم کے ہر فرمان پر بلا چون چرا رب کریم عمل کرنے کی اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم کی، چونکہ اس میں باتیں ہیں، رب عز و جل کا ذکر ہے، اور اس میں ہمیں الحمدللہ اچھے طریقے سے ایمان بھی لانا ہے۔ یہاں ہمیں ایک اور بات بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے جب قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کے اندر ہم نے کتنا عمل کیا؟ اول تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگان دین نے کیسا عمل کیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت تھی، ایک بڑی کمال کی آیت ہے، اور اس آیت نے ہزاروں، میں کہوں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا۔ صرف ایک آیت ہے۔ آیت کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، 27واں پارہ ہے، سورہ حدید ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ اس ایک آیت میں اتنا گہرا میسج ہے۔ اس کی میننگ کیا ہے؟ معنی یہ ہے، کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ یعنی جھنجھوڑا گیا ہے، بھی وقت نہیں آیا کہ توبہ کرو اور اللہ کی طرف جھک جاؤ؟ اب دیکھیں جس کے دل پہ اثر ہونا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے، جو پاکیزہ دل اللہ پاک جن کے دلوں پر قرآن کا اثر ڈالتا ہے کیسا ہوتا ہے، کہ حضرت فضیل بن عیاض
رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں.